बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 20 अक्टूबर है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। वही हुआ जिसका डर था, फ़लस्तीनियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, इनके सरबराहान ने मिलकर अमेरिका को फैसिलिटेट किया, सहूलतकारी की, और आज इसराइल दोबारा से हमले कर रहा है फ़लस्तीनियों पर। और हमास ने इस खदशे का इजहार किया था कि आप इसराइल के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ये धोखा देंगे। और व्यूअर्स, जो ताज़ा तरीन हमले किए गए, सीज़ फायर के बावजूद दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, और इसराइल का जंगबंदी बहाली का एक नया ड्रामा इस वक्त गज़ा में आपको होता हुआ नज़र आएगा। तफसीलात के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गज़ा में सुरंगों समेत हमास के दर्जनों अहदाफ पर 120 रॉकेट हमले किए। इसराइली फ़ौज ने हमास का बहाना बनाकर गज़ा में शहरी आबादी को निशाना बनाया। काबिज़ फ़ौज की जानिब से खान यूनिस के शिमाल मगरबी इलाके में बेघर अफराद के खैमों और गज़ा के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, कैंप्स हैं, इनमें बमबारी की गई। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज के गज़ा पर फ़िज़ाई हमलों में कल सुबह से अब तक 45 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। तहम 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज होने के बाद इसराइली फ़ौज के हाथों गज़ा में 98 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हमें तो ये बताया गया था कि जनाब एक मुआहदा हो गया है, और हमने अमेरिका की तारीफ़ की, हमने इसराइल की इनडायरेक्ट तारीफ़ की, क्योंकि हमें यही बताया गया कि हम फ़लस्तीन के मामले पे इसराइल से डील नहीं कर रहे डायरेक्टली, हम अमेरिका के ज़रिए इसराइल से डील कर रहे हैं। तो कहाँ है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के अलमबरदार? और वो दुनिया से एहतजाज करें, उन लोगों से एहतजाज करें, डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो कसीदे पढ़ रहे थे उनसे एहतजाज करें कि जनाब जिस जंगबंदी का आपकी तरफ से ऐलान किया गया और जो सालिस थे जिन्होंने दस्तखत किए, आज आप फ़लस्तीन का हाल देखें कि जंगबंदी के सीज़ फायर के बावजूद फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसमें आपको इसी से जुड़ी ये खबर भी दे दूं, जो डेवलपमेंट हुई है इसमें कि सीज़ फायर मुआहदे पर अमल दरामद कराने के लिए हमास का जो वफ्द है वो कायरा पहुँच गया है। और तफसीलात के मुताबिक आला सतही वफ्द कायरा पहुंचने के बाद वहां पर शर्म उल शेख में तय पाने वाले सीज़ फायर मुआहदे पर अमल दरामद के मामला पर मिस्री हुकाम के साथ बातचीत करेगा। अमरीकी हुकाम का दौरा इसराइल, और ये भी बताया जा रहा है कि गज़ा में जंगबंदी फ्रेमवर्क पर बात होगी। और अमरीकी खुसूसी एजेंसी स्टीव विटकॉफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर जेरेड कुशनर आज इसराइल पहुंचेंगे, जबकि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मंगल को इसराइल पहुंच रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों अमरीकी हुकाम अपने दौरे के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और दीगर आला इसराइली हुकाम से मुलाकातें करेंगे, ताकि गज़ा में जंगबंदी के अमरीकी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाया जा सके। सर, ये आगे नहीं बढ़ रहा। अब पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है? क्या पाकिस्तान इस जंगबंदी की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है और ये जो 83 शहादतें हुई, इसका जवाब मांगेगा? और जब आप किसी भी शख्सियत की, किसी भी आलमी रहनुमा की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करते हैं ना सर, तो वो खुशामद में कन्वर्ट हो जाती है। बंद कमरों में आपने खुशामद की। डोनाल्ड ट्रंप को भी एहसास हुआ कि यार ये पाकिस्तान की जो क़यादत है ये तो बड़ी मज़ेदार है, और ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, और हम इनको जो कहेंगे ये करेंगे, और जिस तरह से हमें गारंटीज़ दी जा रही हैं, करोगे करेंगे, करके दिखाओगे ज़रूर करके दिखाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि आओ, माइक और रोस्टम तुम्हारे पास है, आकर बताओ जो तुम मुझे अकेले में कह रहे थे। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिकली भी तारीफ़ की। तो आप किसी शख्स की जब तारीफ़ इस हद तक करते हैं ना कि जहां पर तारीफ़ खुशामद में कन्वर्ट हो जाए, तो सर वहां से फिर वापसी का रास्ता नहीं होता। आपने कौमी तशख़्ख़ुस को उठाकर अमेरिका के हवाले कर दिया, आपने कौमी गैरत का जनाजा निकाल दिया, और अब अमेरिका आपको अपने मकासद के लिए भरपूर तरीके से इस खित्ते में इस्तेमाल करेगा, और हम इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की सर तारीख ऐसी ही है। आप 78 वर्षों में जब से अमेरिका और पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक दूसरे के करीब आए, आप उठाकर देख लें, आपको यही खबर मिलेगी कि हम इस्तेमाल हुए और अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे यहाँ इस्तेमाल होने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है इस्तेमाल होने की, और ये हुनर पाकिस्तानियों को खूब आता है। ये काबिलियत सिर्फ पाकिस्तानियों के पास है। आप 78 वर्षों की तारीख उठाकर देखें, आपको सर यही कहानियां मिलेंगी कि हम किस तरह से इस्तेमाल होते रहे। आज दोबारा से जी ख्वाजा आसिफ साहब का एक पुराना क्लिप है, ये तकरीबन 2024 का है, जून 2024 का, ये दोबारा से सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें उन्होंने क्या कहा,
اور اسے بھارت بھی استعمال کرے گا. اور حالیہ جو جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس کے بعد بھی ہم نے ایک بیان اسی طرح کا دیا تھا جسے بھارت میں کافی زیادہ پذیرائی ملی. خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام نہیں بنتا تھا کہ ہم افغان جنگ میں شامل ہوتے. انہوں نے ہمیں پیسے آفر کیے، ہم نے کہا کہ یہ پینٹس ہیں. پھر انہوں نے ہماری بولی زیادہ لگا دی. ہم روس کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے اور ہم نے اسے جہاد قرار دیا. اس کے بعد دوسری جنگ آئی، ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی اور جنرل مشرف کو اقتدار کے دوام کی ضرورت تھی. یہ خواجہ آصف صاحب کا پرانا بیان جو ہے وہ دوبارہ سے سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ آج ہم جو استعمال ہو رہے ہیں، ہمیں کیا آفر کروایا گیا؟ پاکستان کے ایک جمہوری رہنما کو، خیر وہ بھی فارم 47 والے ہیں، الگ بات ہے، لیکن پھر بھی جیسی بھی ڈیموکریسی ہے سر، وہ آپ کا سربراہ تھا، اسے نہیں بلایا گیا اور فیلڈ مارشل صاحب کو آپ کے وزیر اعظم سے پہلے بلا لیا جاتا ہے. تو آج کیا آفر ہوا؟ کیا ڈیل ہوئی؟ کیا ہم نے اسرائیل کو خفیہ طور پہ تسلیم کر لیا؟ کیا پاکستان اپنے اڈے دے گا؟ کیا پاکستان آنے والے دنوں میں بگرام ایئر بیس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا؟ کیا پاکستان کی معدنیات ان کو بطور جو آپ ایک ضمانت پیش کریں گے؟ کیونکہ یوکرین سے تو وہ معدنیات مانگ رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہی ہتھیار ہے، دی آرٹ آف ڈیل جو ان کی کتاب تھی، کہ کس طرح دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے آپ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو کئی ماہ پہلے یہ بات بتائی تھی جب انہوں نے حلف اٹھایا اور اس کے بعد حالات بدلنے شروع ہوئے، ٹیرف لگ گیا، کہ یہ ٹیرف کو بطور ہتھیار، تجارت کو بطور ہتھیار استعمال کریں گے. آج دیکھ لیں کہ آج بھارت کو بھی جی پیچھے ہٹنا پڑا اور انہوں نے اپنے جو بائنگ ہے تیل کی وہ رشیا سے کم کر دی. اور یہی حال آپ کو باقی ممالک کا بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب ٹریڈ آپ کسی کی تباہ کرتے ہیں نا، اکنامک لائف لائن پہ آپ ہٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں یا پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے جی بھارت شروع میں مان نہیں رہا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ جناب یہ 7-0 اور میرا کردار ہے آپ دونوں کی جنگ روکنے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو امریکہ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے جو چائنا اور روس کی شے پر اچھل رہے تھے، ایک ٹیرف لگایا اور یہ باز نہیں آئے. اور پھر ان کی ایک ملاقات ہو گئی جہاں پر تصویریں پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بنتی ہیں. تو پھر امریکہ نے ایک اور کام کیا. امریکہ نے ان کی جو ہیومن ریسورس کی جو سپلائی لائن تھی اس کو ٹارگٹ کیا، اور جو ویزا فیس ہیں وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اور پھر ان کو اپنے جو ایمبیسیڈرز تھے وہ ان کو ایکٹیو کرنا پڑا امریکہ میں تاکہ لابنگ کر سکیں اور کسی طرح ہمدردیاں حاصل کر سکیں. نتیجتاً ان کو جو بائنگ تھی کروڈ آئل کی رشیا سے اس کو کم کرنا پڑا. دوسری طرف چائنا نہیں مان رہا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار 100% جو ٹیرف ہے وہ کر دو. تو بطور ہتھیار اسے استعمال کر رہے ہیں اور ہم استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں. شہباز شریف صاحب گئے، مائک ٹھیک کر کے دیا گیا اور ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں جو ہیں وہ شروع کر دی. اس لیے سر مجھے زیادہ کوئی امید نہیں ہے پاکستان کی حکومت سے کہ وہ فلسطینیوں کا یہ جو قتل عام شروع ہو گیا ہے پچھلے کچھ دنوں سے، اور 83 کے قریب شہادتیں، اس کا جواب مانگا جائے گا. ہم مکمل خاموش رہیں گے اور ابھی مکمل خاموشی ہے. اور یہی وہ آرٹ ہے جسے سیٹھی صاحب نے کہا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کتاب لکھی دی آرٹ آف ڈیل، تو اگر شہباز شریف کتاب لکھیں گے تو دی آرٹ آف ڈیش ڈیش. وہ کیا ہوگا وہ آرٹ؟ اس کے اوپر انہوں نے اسے بیپ لگا کے صرف لب کشائی کی ہے. آپ دوستوں کو میں ضرور کہوں گا کہ آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر بتائیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں اگر کتاب لکھیں دی آرٹ آف وٹ، اسے آپ کیا کہیں گے؟ ضرور جو ہے کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. نورین نیازی کی گفتگو یہ کہتی ہیں کہ خان صاحب سادہ کھانا کھاتے ہیں. عمران خان بتا رہے تھے کہ مشقتی ان کے لیے کھانا بنا دیتا ہے، کھانا اچھا ہوتا ہے، وہ ورزش کرتے ہیں. کیونکہ اینکر نے ان سے سوال کیا کہ خان صاحب کی جو جیل کی زندگی ہے وہ کیسی ہے، صحت کیسی ہے، ہائی اسپرٹس کے اندر ہیں، تو اس کا جواب نورین نیازی جو ہے وہ دے رہی تھی. پھر دوسری چیز جو انہوں نے کہی، کیونکہ خان صاحب نا مسلسل بہنوں کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان بہنوں نے کبھی سیاست نہیں کی. یہ صرف عمران خان سے جا کر ملاقات کرتی ہیں اور ان کی باتوں کو باہر آ کر میڈیا کے حوالے کر دیتی ہیں. پاکستان کی عوام کے نام جو پیغام ہوتا ہے وہ پہنچا دیتی ہیں. تو خان صاحب نے ان بہنوں کی ٹریننگ بھی کی ہے. علیمہ خان اس سے پہلے ایکٹیو رہی، ان کے بہت سارے انٹرویوز ہیں، لیکن باقی بہنوں کی اس طرح کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی. تو اسی لیے عمران خان مسلسل اپنے بارے میں پارٹی کے حوالے سے اور پیغامات اور پھر کیا جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں جماعت کے لوگوں کے لیے وہ اپنی بہنوں کے ذریعے پہنچا رہے ہیں تاکہ یہ تیار ہو سکیں اس میڈیا کو فیس کرنے کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو فیس کرنے کے لیے، پاکستان کے نظام کو فیس کرنے کے لیے.
اب اس نظام کی ضمانت کیا ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں. جس دن عمران خان جیل سے باہر آ گئے تو سب سے پہلے 26ویں ترمیم ختم ہوگی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پھر ایک نئی پلاننگ کرنی پڑے گی, پراکسیز تلاش کرنی پڑیں گی, اور پھر کچھ ایسے لوگوں کو لا کر بٹھانا پڑے گا جنہیں سپورٹ کر کے وہ دوبارہ سے فارم 47 کی حکومت بنائیں. کیونکہ سر تیاری یہی ہو رہی ہے کہ آئندہ باری کس کو ملے گی, کرسی پر کون بیٹھے گا, شہباز ہوگا, مریم نواز ہوگی, بلاول زرداری ہوگا, یا پھر کوئی اور ہوگا. اس کی اب جو ہے وہاں پہ پلاننگ ہو رہی ہے. تو اس نظام کی ضمانت عمران خان کا جیل میں رہنا ہے. خان صاحب نے 26ویں ترمیم کو ختم کرنا ہے, جہاں پر ججز اس وقت ایک نئی عدالت بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں, اور اس میں امین الدین صاحب کو بٹھا دیا جائے گا. جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں اس عدالت میں جائیں گے, جہاں سے عمران خان یا پاکستان کی عوام کو کبھی انصاف نہیں ملے گا. اور 27ویں ترمیم اس لیے لائی جا رہی ہے, وہ بھی سر ختم ہوگی, چونکہ ان کے نزدیک, عدالتوں کے نزدیک, جو اس پورے نظام کی بینیفیشری ہیں, ان کی بھی بقا اس میں ہے کہ عمران خان جیل پہ رہے. یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور پھر الیکشن کمیشن جو پچھلے 3 برسوں سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اس کا بھی کھیل ختم ہوگا, اور پھر اسے جانا پڑے گا. اسی لیے عمران خان کو یہ باہر نہیں آنے دیتے. پھر تیسری چیز, سہیل افریدی بہت عقل مندی سے چل رہے ہیں. یہ نوری نیازی کی سٹیٹمنٹ, اور اس چیز کا ان کو بہت پریشانی ہے اس چیز کی, اور اس چیز کی بھی انہیں پریشانی ہے کہ علی امین عزت کے ساتھ عہدے سے علیحدہ ہو گیا. ان کا پلان یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے نا وہ انکار کر دے گا, وہ کہے گا کہ میں نہیں پارٹی کو چھوڑتا. بیانیہ میں لوگوں کو ملنا تھا کہ یار علی امین گنڈا پور نے تو انکار کر دیا, آپ کے لیڈر کی یہ حیثیت ہے. یہ ایک طرح سے علی امین گنڈا پور کو گندا کر کے اگر وہ انکار کرتے تو انہوں نے عمران خان کو ٹارگٹ کرنا تھا, اور اوبیسلی پاکستان کے اندر جی ساری توجہ پھر علی امین گنڈا پور پہ ہوتی. لیکن علی امین گنڈا پور کی میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جس گریس کے ساتھ اس نے استعفیٰ دیا, 1 منٹ نہیں لگایا, میرا خیال ہے کہ یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے. جتنی ہم تنقید علی امین گنڈا پور پہ کرتے رہے, میرا خیال ہے کہ اس ایک کام کے بعد نہ صرف انہوں نے عمران خان کو بہت سارے معاملات جو پارٹی کے اندر اختلافات تھے ان اختلافات کا راستہ روکا, اور پارٹی کے اندر سر ایک نئی جان ڈل گئی ہے. لوگ متحد ہو گئے, اور وہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں اب کوئی بری بات نہیں کرتے, اور بلکہ تنقید کی بجائے ان کو کریڈٹ دیتے ہیں. اور یہی تکلیف ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھئی ہمارا تو پلان یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور ہمارا ہے, اور وہ اتنی آسانی سے کرسی سے جائے گا نہیں, کنٹروورشل معاملہ ہوگا, اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے مزید ٹکڑے کریں گے. لیکن علی امین گنڈا پور نے یہ موقع ان کو نہیں دیا. پھر چوتھی چیز, یہ عمران خان کی دہشت سے نکل ہی نہیں پا رہے. 3-4 مہینوں سے ہماری منگل کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی کو حلف نہیں لینے دیں گے, لیکن اتنی شاندار حلف برداری میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. ہزاروں کی تعداد میں جی لوگ موجود تھے, اور سہیل افریدی کہیں بھی جاتے ہیں لوگوں کا ایک بڑا مجمع ان کے ساتھ جاتا ہے, لوگ اکٹھے ہو کر ان کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو ان کی کوشش تھی نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, جس انداز سے سہیل افریدی چل رہے ہیں اور ان کو انکار کیا اور ہر چیز کو وہ عمران خان سے منسوب کر رہے ہیں. عمران خان اسی طرح کا ایک قلعہ چاہتے تھے کے پی کے اندر, جہاں سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اس مینڈیٹ کی بات ہو جسے 8 فروری کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فارم 47 والی حکومت نے مل کر جو ہے وہ لوٹ لیا تھا. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ اس حکومت کو 1 ماہ کا ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. ندیم افضل چند صاحب یہ کہتے ہیں کہ 1.5 سال پہلے حالات مختلف تھے, مگر اب بنیادی انسانی حقوق, میڈیا پر پابندی اور آزادی اظہار رائے کی پابندیاں, پیپلز پارٹی کو تحفظات ہے, حکومت کو 1 ماہ کی مہلت دیں. سر یہ جو پیکا قوانین آیا ہے اس میں آپ لوگ شامل تھے, آپ انکار کر دیتے تو شاید یہ پیکا قانون جو ہے پاکستان میں نہ آتا. اور پاکستان پیپلز پارٹی سر دوبارہ سے گیم کر رہی ہے. یہ اسی طرح اپنے اگلے 3 سال پورے کریں گے. کبھی ناراض ہو گئے, کبھی ساتھ بیٹھیں گے, کبھی ناراض ہو کر پارٹی کو چھوڑنے, اتحاد کو چھوڑنے کی بات کریں گے. تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور آپ الیکشن سے پہلے, اب آئی ڈونٹ نو کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا پھر پارلیمان سے کوئی قانون پاس کروا کے اس جو موجودہ حکومت ہے اس کو ایک ایکسٹینشن دے دی جائے, یہ آنے والے دن ہمیں بتائیں گے. لیکن جب بھی اگلے وزیر اعظم کی بات ہوگی یہ ناراض ہو کر گھر چلے جائیں گے یا پھر سائڈ پہ ہو جائیں گے. عین ممکن ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے اگر آپ بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہماری بات نہ مانی اور ہمارا وزیر اعظم نہیں آیا, بلاول کو اگر یہ وزیر اعظم نہیں بناتے, تو ہم عین ممکن ہے کہ وقت سے پہلے اس اتحاد سے الگ ہو جائیں
اور ہم جلدی الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں کال کریں اور آنے والے کل میں کوئی اتحاد بھی ہم بنا سکتے ہیں. تو یہ ان کی پلاننگ ہے، لیکن پاکستان کی عوام سر بخوبی جانتی ہے کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. میں آپ کو پھر سے ایک خبر یہ بھی دوں کہ فضل الرحمان صاحب اور محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جی، اور محسن نقوی صاحب نے ان کو پھول پیش کیے، خوشگوار ملاقات ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ مولانا مارچ مؤخر کریں گے یا پھر اسلام آباد آئیں گے، چونکہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کافی زیادہ جی تڑیاں لگائی، وارننگ جاری کی کہ ہم ڈیرے والے اسلام آباد میں ڈیرہ لگائیں گے. تو جن کو پھول پیش کیے جا رہے ہیں کیا وہ اسلام آباد اب آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو فضل الرحمان صاحب کی سیاست جی ہمیشہ کے لیے اب ختم ہو چکی ہے، اور وہ لوگ جو خان صاحب کو ان کے بارے میں جا کر اچھی باتیں بتاتے رہے، آج میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو بھی بے نقاب کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اسد کیسر صاحب واز ون آف دیم جی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ گئے، لیکن میں اسد کیسر کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے دوں گا کیونکہ یہ صرف ان کا اکیلے کا کام نہیں تھا، بہت سارے اور بھی لوگ اس میں شامل تھے جنہوں نے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پیار کی پینگیں بڑھائی اور غلط انفارمیشن عمران خان کو جا کر دی. اگر کوئی بندہ فضل الرحمان کے خلاف تھا نا تو وہ علی امین گنڈا پور، چونکہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست ہے، تو یہاں پر علی امین گنڈا پور جی پورا ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فضل الرحمان کو بہت پہلے پہچان لیا تھا، اور وہ کبھی بھی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ سیاست کرنے کے حق میں نہیں تھے. اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان یا پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں، وہ اس لیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے، اور وہ ڈیرے کی سیاست کر رہے تھے. میں آپ کو پھر یہ بھی خبر دوں، اور یہ بڑی تکلیف دہ خبر ہے تحریک لبیک پاکستان کے تمام دوستوں کے لیے. خبر کے مطابق اطلاعات ہیں جی کہ پنجاب حکومت خادم حسین رضوی کا جسد خاکی لاہور سے باہر منتقل کرنے پر غور کر رہی ہے، اور صحافی ضیاء تنولی نے یہ خبر دی. ان کے مطابق یہ تجویز زیر غور ہے. نومبر میں خادم حسین رضوی کا عرس ہوگا، اور پولیس اس عرس پر سیکیورٹی وجوہات دے گی، اور جسد خاکی جو ہے اٹک یا رحیم یار خان جو ہے منتقل کیا جا سکتا ہے، اور پولیس کا آفیشیل بیان اس حوالے سے نہیں آیا. یہ اگر آپ نے کام کیا نا سر، یہ ملک کو جو ہے وہ کس راستے پہ آپ لے کے جا رہے ہیں، خدا کے لیے باز آ جائیں. اگر کسی جماعت میں کچھ پیار کرنے والے کسی شخصیت کے ہیں اور آپ اس حوالے سے اپنی سیاست شروع کر دیں گے تو سر اس کی ایک بہت بھاری قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی. اور نفرت کی جو فصیلیں آپ کھڑی کر رہے ہیں یہ اتنی اونچی آپ مت کریں کہ آپ کا خود ان فصیلوں کو پار کرنا مشکل ہو جائے. دروازے بند مت کریں کہ آپ کے پاس کوئی حل نہ نکلے کسی مسئلے کا، کیونکہ یہ کام اگر یہ خبر سچی ہے تو پھر یہ بہت مشکل ہو جائے گی آنے والے دنوں کے اندر. میں آپ کو پھر یہ بھی خبر دے دوں جاتے جاتے کہ مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے جی، اور تفصیلات کے مطابق 28 نومبر کو قائم کیے گئے جھوٹے منشیات اور دہشت گردی کے کیس کی وفاقی حکومت کے ماتحت اسلام آباد پولیس مکمل پیروی کر رہی ہے. من گھڑت کیس کا چلان عدالت میں جمع کرا دیا گیا، جس میں من گھڑت شواہد سے مطیع اللہ جان کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. اب اس کیس میں ٹرائل جی آج سے شروع ہو رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں، ان کے کیا الفاظ تھے کہ مطیع اللہ جان پر منشیات رکھنے اور دہشت گردی کے مقدمے کو من گھڑت انہوں نے قرار دیا تھا، اور کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد اس جھوٹ کا حساب دیں. جس کسی نے یہ جھوٹا مقدمہ بنایا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ رانا ثناء اللہ کے اوپر بھی ایک جھوٹا مقدمہ بنا، اور جن لوگوں نے مقدمہ بنایا میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کسی کو نام بھی نہیں پتا ہوگا، اور پھنس بیچارہ جو ہے وہ شہریہ آفریدی گیا، اس نے اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اس کو نہ صرف انکار کیا بلکہ کہا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں تو صحیح جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ مقدمہ آپ نے بنانا ہے اور اسے چلانا ہے. ورز پاکستان میں جو ٹماٹر ہے جی 500 روپے کلو، اور یہ آپ کو پورے پنجاب کا میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں. اور بہت ہی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آٹے اور گندم کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے، اور اس کے نتائج یہ نکلے ہیں جی کہ کے پی میں جو آٹے کی ترسیل ہے آپ نے اسے روک دیا ہے پنجاب کی طرف سے، اور یہاں پہ صبح صبح کھیلا جا رہا ہے، اور اس سے نقصان پاکستان کی عوام کا ہو رہا ہے. پنجاب میں سر ٹماٹر کا ریٹ 500 روپے کلو سے بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر 600 روپے کلو بھی رپورٹ ہوا ہے. تو کیا اسے پر لگ گئے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو سر یہ پنجاب کی جو سرکار ہے انہیں اس کا ضرور جواب دینا چاہیے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ٹماٹر کی قیمت میں اضافہ نئی فصل نہ ہونے کی وجہ سے ہوا. اس کے علاوہ ایران سے کم سپلائی اور افغانستان سے سپلائی متاثر ہونے اور دوسری جانب طلب میں اضافے کی وجہ سے بھی ٹماٹر کی قیمت جو ہے بڑھ گئی ہے. ہم اپنے ملک کے اندر ٹماٹر جو ہے اسے کنٹرول نہیں کر سکتے، پیاز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آٹا اور چینی کا آپ کو سکینڈل ہمیشہ نظر آئے گا. سر ہم نے اور کیا کرنا ہے؟ ہم کیا دنیا کے کسی ملک کے ساتھ بطور پاکستانی یا پاکستانی برانڈ کو ہم کیا
پروموٹ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں سر صرف ایک ہی برانڈ ہے استعمال ہونے کا برانڈ, اور وہ ہم بہت خوبصورتی سے ہو رہے ہیں. امریکہ کے لیے ہماری سروسز جو ہیں وہ ہمیشہ سے موجود ہیں. پھر نیٹ فلکس کے اوپر ایک سیریز ہے ڈپلومیٹ. اب اس سیریز کے اندر کیا دکھایا گیا کہ امریکنز کی جیب میں دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان موجود ہیں اور ان کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. جو امریکن پریزیڈنٹ ہے اس کا دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات, سی آئی کا رول, وہ دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اور گورنمنٹس کو کیسے گرایا جاتا ہے, اور مختلف ایشوز کے اوپر امریکنز جو ٹریڈ ہے اسے بطور ہتھیار کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اور اس میں آپ کو برطانیہ بھی نظر آئے گا اور ان کا جو تعلق ہے اوور دا ایئرز. تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان میں ہمارا جو استعمال ہونے کا برانڈ ہے وہ سر موجود ہے, اور اسے امریکنز بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ہمارے تو سر ایشوز یہ ہیں, اور ہم نے ٹماٹر کی قیمت کو کنٹرول نہیں کیا. ہم نے پاکستان میں جو آپ کے میگا سکینڈلز آتے ہیں اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں لگتی. ہاں, اگر آپ ریاست کے خلاف بات کریں گے تو آپ کے اوپر غداری کا مقدمہ جو ہے وہ ضرور دائر کر دیا جائے گا, جس سے مطیع اللہ اور پھر باقی لوگوں کے اوپر مقدمات اس وقت چل رہے ہیں. ویورز, جس ملک کے اندر آپ کے ایک وزیر اعظم کو ایک کیس کو آپ 4 دفعہ چلاتے ہیں عدالتوں میں اور اسے سزا دے دی جاتی ہے, لیکن اسی ملک میں ایک اور نگران وزیر اعظم نے اپنے ہی ہاتھ سے لکھے گئے ایک نوٹ کے ذریعے 2 گاڑیاں جو تھی وہ اپنے نام پر جاری کی, اور وہ بھائی صاحب جو ہیں گاڑیاں لے کر اڑ گئے اور وہ اب استعمال کر رہے ہیں. خبر کے مطابق جی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جاتے جاتے 2 بلٹ پروف گاڑیاں خود ہی منظور کر کے لے اڑے, اور اب ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ ہاں استعمال کر رہا ہوں, اور انہیں آخری دن خود ہی منظوری دی. تو چونکہ یہ انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں, نظام کے بنائے گئے ہینڈ پکڈ وزیر اعظم تھے, تو ان کو سر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن آج بھی پاکستان میں گھڑی کا حساب جو ہے وہ عمران خان سے مانگا جاتا ہے. دوستو, اگر آج یہ ٹیلی فون لائنز اوپن کر دی جائے نا, جتنا انہوں نے عمران خان کے اوپر الزام لگایا ہے, وہ صرف ایک کال دینا تو لوگ اس سے کئی ہزار گنا پیسہ گھڑیاں عمران خان پہ نچھاور کر دیں. لیکن یہاں پر انوار الحق کاکڑ صاحب گاڑیاں لے کر چلے گئے, نواز شریف صاحب گاڑی لے کر جو ہے وہ, یوسف زئی گیلانی صاحب جو ہیں وہ ہار لے کر چلے گئے. لیکن چونکہ عمران خان صاحب کا ہار لے کر جانا اور باقی چیزیں لے کر جانا انہیں پسند نہیں آیا, تو وہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ کیس چلا رہے ہیں, اور مرضی کا فیصلہ لا کر عمران خان کو یہ بتایا جاتا ہے جی کہ یہ 4تھی دفعہ ان کو سزا ہونے جا رہی ہے توشہ خانہ میں. یہ بھی ایک بہت بڑی ایک غلطی ہے قانون کے اندر جو اس عدالتی نظام نے کی ہے, لیکن آبویسلی یہی طریقہ ہے سر عمران خان کو روکنے کا. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں. میں آپ کو جاتے جاتے یہ خبر بھی دے دوں, لاہور کی آپ بہت تعریفیں سنتے ہیں جی, اب ایک نئے فیکٹس اینڈ فگرز آئے ہیں. اس کے مطابق لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں فضائی معیار کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے جی. آئی کیو ایئر کے مطابق لاہور میں رات 9:45 بجے ایئر کوالٹی انڈیکس کی سطح 207 ریکارڈ کی گئی. آئی کیو ایئر کے مطابق اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی درجہ بندی 150 سے اوپر ہو تو اسے غیر صحت بخش, اور 200 سے زیادہ ہو تو اسے انتہائی غیر صحت بخش تصور کیا جاتا ہے. اور پنجاب میں جی اسموک گنز متعارف کروائی گئی, خرچہ ہو رہا ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ پنجاب میں صفائی بہت زبردست ہے. لیکن ماحول کے لیے آپ نے کیا کیا, یہ سب سے اہم سوال ہے. جب آپ اس شہر میں درخت نہیں لگائیں گے, آپ لاہور چلے جائیں ایسا لگتا ہے کہ کنکریٹ کا ایک شہر ہے, اور آپ نے ہر طرف پل بنا دیے, درختوں کو کاٹا گیا. نہر میں بہت سارے جو کینال روڈ پر آپ جائیں تو بہت ساری درختوں کی کٹائی ہوئی ہے. تو لاہور میں سر درخت جب تک نہیں لگیں گے یہ انڈیکس جو ہے وہ نیچے نہیں آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.